बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आमुल वफूद के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरफ़ मुलाक़ात के लिए हाज़िर होने वालों में मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे कुछ नाहंजार लोग भी थे और बनु अब्दुल कैस जैसे खुशबख्त और बामुराद अफराद भी शामिल थे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अब्दुल कैस कबीले जैसी सआदत किसी और का मुक़द्दर नहीं बनी। क्या मुक़द्दर पाया उन उशाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दीदार का शरफ़ पाने से पहले ही इश्क़ रसूल में इस शिद्दत से मुब्तला हुए कि मुलाकात के वक्त सब्र का पैमाना ही छलक पड़ा। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो भी अब्दुल कैस के वफ़द के लिए चश्म भरा रहे और मिलने और इस्लाम लाने से पहले ही उनके हक़ में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अब्दुल कैस, या अल्लाह अब्दुल कैस के वफ़द को बख्श दे। नाज़रीन किराम, जब से ये हदीस पाक पढ़ी तब से मुसलसल सोचता रहा कि ऐसा खुशबख्त भी होगा कोई दुनिया में कि जिसे मांगे बग़ैर ही झोलियाँ भर भर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएँ, नवाज़िशात, रहमतें मिली। ज़रा चश्म तसव्वुर से देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से महव तकल्लुम है और मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ से एक वफ़द आने वाला है और मशरिक़ की तरफ से आने वाले पहले तमाम वफ़ूद से ये बेहतरीन वफ़द है। इतनी फ़जीलत सुनी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तक़बाल के लिए जाए बग़ैर रह न सके। मामला यहीं तक रहता तो शायद और बात होती, लेकिन अगला मंज़र तो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारुफ़ करवाते हुए उन्हें बताया कि ये है वो ज़ात अक़दस जिसकी ज़ियारत के लिए तुम तवील मुसाफ़त तय करके आए हो। तो इन्हें यारा ज़ब्त न रहा, सब अपनी सवारियों से कमो बेश छलांगे लगा लगा कर नीचे उतर रहे थे और दौड़ दौड़ कर बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो रहे थे। कोई हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूमता, कोई कदमैन मुबारक को चूमता। क्या मंज़र होगा। फरमाया, ए कौम अब्दुल कैस, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, तुम कभी रुसवा ना हो, कभी नादिम ना हो। नाज़रीन किराम, 10वीं सने हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आने वालों की मज़ीद तफसील आज भी जारी रहेगी। और एक ख़ास बात यह है कि उन दिनों चूँकि अरब के बेशतर इलाक़ों में खुश्क साली चल रही थी तो कई वफूद ने बारान रहमत की भी दुआ करवाई। और उन मुलाकातों में एक और अहम बात नोट कीजिए कि फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खाली हाथ वापस न लौटाते, बल्कि चांदी या किसी और सौगात की सूरत में तोहफ़ा लाजमी इनायत फरमाते। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का आगाज़ यमन के कबीले बनु उज़रा की आमद से करते हैं। इमाम ज़ैनी दाहलान के मुताबिक बनु उज़रा यमन का एक कबीला था। 10वीं सने हिजरी को 12 अफराद का वक्त बारगाह रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। उन्होंने ज़माना जाहिलियत का सलाम नेअमा सवाहन अर्ज़ किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कौम से है। उनमें से एक शख्स ने अर्ज़ की कि हम वो हैं जिन्होंने आपके बुज़ुर्ग क़ुसै की मदद की थी। बनु उज़रा की ताउन से ही बनु खुज़ा और बनु बकर को मक्का मुकर्रमा की वादी से निकाला गया था। हमारे और आपके दरमियान कई क़राबतें और रिश्तेदारियाँ हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, खुश आमदीद, उन्स और मोहब्बत महसूस करो
वहशत महसूस न करना। फिर फरमाया, तुम्हें इस्लाम के बताए सलाम से किस चीज़ ने रोका? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम पहले तो अपने आबा के दीन पर थे, लेकिन अब हम अपने रिश्तेदारों और कौम के दीन से मुंह मोड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप फरमाइए, आप किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रब ताला वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ दावत देता हूँ, और ये गवाही दो कि मैं तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। उनमें से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर, इसके बाद क्या है? फरमाया, नमाजें, जिन्हें पाक और साफ होकर उनके औकात में अदा किया जाए, ये अफजल अमल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बकिया फ़राइज़, रोज़ा, ज़कात और हज की तालीम फरमाई, जिस पर उन्होंने इस्लाम लाने की सआदत हासिल कर ली। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू के दौरान अन करीब मुसलमानों के हाथों शाम की फतह की बशारत भी दी और शहनशाह हरकल के भाग जाने की खुशखबरी सुनाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उज़रा को काहिनों से सवाल करने से मना भी फरमाया, क्योंकि उन्होंने अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले में एक काहिना मौजूद है। कुरैश और दीगर अरब भी उसके पास फ़ैसले करवाने के लिए जाते हैं, क्या हम उससे अपने उमूर के मुताल्लिक पूछ लिया करें, सवाल कर लिया करें? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए फरमाया कि उस काहिना से किसी चीज़ के मुताल्लिक न पूछना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करने से भी मना फरमाया। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम आपके अंसार और मददगार हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर उन्हें इनामात से नवाजा और फिर वापस वो लौट गए। नाज़रीन किराम, उसके बाद 10वीं सने हिजरी में बनु फुज़ारा का एक वफ़द मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ। तबक़ात इब्न साद में ये तहरीर है कि बनु फुज़ारा में से 10 से ज़ायद अफराद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। उनमें उयैना बिन हसन के भाई हज़रत खारजा बिन हसन और उनके भतीजे हज़रत जद बिन कैस बिन हसन भी साथ थे। ये उम्र के लिहाज से सबसे छोटे थे और ये सब इस्लाम का इकरार करते हुए हाज़िर खिदमत हुए थे। दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने अर्ज़ की कि उनके शहर लगातार कहत साली का शिकार थे। उनके जानवर भी सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके शहरों की सूरत हाल के मुताल्लिक पूछा, तो हज़रत खारजा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे शहर कहत साली का शिकार हैं, हमारे कई मवेशी हलाक हो चुके हैं, हमारा इलाका बंजर हो चुका है, अहलो अयाल भूख से जाँ बलब हैं। रब ताला से आप इल्तिजा कीजिए कि वो अब्र करम अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, दस्ते हक़ नुमा बुलंद फरमाए और ये दुआ की कि मौला, हमारे शहर को ऐसी बारिश से सैराब फरमा जो फरियाद रसी करने वाली हो, सरसब्ज़ व शादाब करने वाली हो, वसी खित्ते पर मुहीत हो, जल्दी हो ताख़ीर से ना हो, नफ़ा देने वाली हो, ज़रर रसा ना हो। मौला, ये तेरी रहमत का बाइस हो, अज़ाब का बाइस ना हो। उससे मकान न गिरें, मवेशी न डूबें, कोई चीज़ न जले। मौला, हमें बारिश से सैराब फरमा और दुश्मनों पर हमारी नुसरत फरमा। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारी खजूरें हमारे मिरबद में हैं, और मिरबद से मुराद वो चबूतरा है जहाँ खजूरें सुखाने के लिए रखी जाती हैं। उन्होंने 3 बार यही गुजारिश की और उससे मुराद ये है कि कहत साली की वजह से खजूरें सिर्फ़ इस कदर रह गई हैं जो मिरबत में समा जाएं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला से अर्ज़ की, मौला, हम पर अब्र रहमत फरमा। यहाँ तक कि
حضرت ابو لبابہ اریاں پاؤں اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مربت سے کھجوریں اکٹھی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بارش خشک کھجوروں کو بھگو دے۔ ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ بخدا دعا سے پہلے آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ان دنوں مسجد نبوی اور کوہ صلح کے مابین کوئی گھر یا عمارت بھی نہیں تھی۔ اچانک کوہ صلح کے عقب سے ڈھال کی مانند بادل ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے وسط میں پہنچ کر پھیل گئے۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے یہ پرکیف منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بخدا 7 روز تک سورج نظر ہی نہیں آیا۔ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا جس نے ابر کرم کے لیے التجا کی تھی اور عرض کرنے لگا کہ بارش اب رکنے کی دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، نہ کہ ہمارے اوپر، چھوٹے بڑے ٹیلوں پر، وادیوں کے دامنوں میں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما۔ ناظرین کرام، دعا کے اثر سے بادل درمیان سے اس طرح پھٹ گئے جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی نوعیت کا ایک اور معجزہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو یقیناً اس موقع پر بیان کرنا ایمان افروز ہوگا، تالیف قلب کا باعث ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کو سخت قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر خطبہ مبارک کے لیے رونق افروز ہوئے۔ اچانک ایک اعرابی اٹھ کر آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مال مویشی ہلاک ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ابر کرم عطا فرمائے، بارش عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے دست مبارک بلند فرما دیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا سے پہلے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی طرف بادل گھومنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے بارش کے قطرات گرتے ہوئے دیکھے۔ پھر اگلے جمعۃ المبارک تک لگاتار ابر رحمت برستا رہا، اور اگلے جمعۃ المبارک وہی اعرابی یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مسلسل بارش سے ہمارے گھر گر رہے ہیں، مال غرق ہو رہا ہے، ہمارے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس دعا کے لیے بلند کیے اور یوں دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اور جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو فوراً بادل پھٹتے چلے گئے اور مدینہ طیبہ کی فضا بالکل صاف ہو گئی۔ لیکن مدینہ المنورہ کے گرد و نواح میں ایک ماہ تک وادیاں پانی سے بہتی رہیں۔ مدینہ طیبہ کے اطراف سے جو بھی آتا وہ کثیر بارش کا تذکرہ کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دن صحابہ کرام کے لیے متعین فرما رکھا تھا کہ وہ اس روز باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں ممبر پاک رکھا گیا۔ آپ نے ابر کرم کے لیے دعا فرمائی جو فوراً قبول ہوئی اور ابر رحمت فوراً برسنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی اونٹ بلبلانے والا نہیں رہا، کوئی بچہ آواز نکالنے والا نہیں، ہمیں سخت قحط سالی نے آ لیا ہے۔ پھر اس نے چند اشعار سنائے۔
جن میں سے ایک شعر یہ بھی تھا جس کا ترجمہ ہے کہ حضور ہم نے بھاگ کر آپ کے دامن کرم میں ہی پناہ لی ہے، لوگوں کا فرار تو صرف رسول عظام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چادر پاک نیچے گھسٹ رہی تھی۔ آپ ممبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے اور ابر کرم کی دعا مانگی۔ اس کے بعد رحمت کا می برسنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور ان کا وہ شعر مجھے کون سنائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، شاید آپ یہ شعر فرما رہے ہیں کہ وہ سفید رنگ والے ہیں جن کے چہرے کے طفیل بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی، یہی شعر ہے۔ ناظرین کرام، اسی سال بلی قبیلے کا وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ بلی بنو قزاع کے ایک ذیلی قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ ابو ذؤیب کی زیر قیادت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ مدینے میں یہ لوگ پہلے حضرت رویفہ بن ثابت البلوی کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ میری قوم کے افراد ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اور تمہاری قوم دونوں کو خوش آمدید۔ پھر بلی قبیلے کے وفد نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے تمہیں شرف اسلام سے مشرف فرمایا۔ سن لو، تم میں سے جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ ایک اور روایت میں خود حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سن ہجری میں میرے یہاں مدینہ طیبہ میں میری قوم کا وفد آیا۔ میں نے انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، پھر انہیں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، رویفہ۔ میں نے عرض کی، لبیک۔ آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری قوم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اور تمہاری قوم کو خوش آمدید۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اپنی قوم کے ذمہ دار افراد ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کی رہنمائی اسلام کی طرف کرتا ہے۔ اس موقع پر شیخ وفد حضرت ابو ذؤیب آگے بڑھے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی تصدیق کریں اور گواہی دیں کہ آپ رب تعالیٰ کے نبی برحق ہیں۔ ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا اس کا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا۔ حضرت ابو ذؤیب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے لوگوں کی ضیافت یعنی مہمانداری کرنے کا بہت شوق ہے، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی بھی غنی یا فقیر کے ساتھ تم جو بھلائی کرو گے وہ صدقہ ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ضیافت کی مدت کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کا 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا میزبان کی طرف سے صدقہ ہے۔ البتہ مہمان کے لیے روا نہیں ہے
کہ وہ اس کے بعد بھی تمہارے یہاں ٹھہرا رہے اور تمہارے لیے تنگی پیدا کرے یا تمہیں گناہ پر مجبور کرے کہ تم اس سے متعلق بری بات کرو۔ اب ابو ذؤیب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس بکری کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو مجھے جنگل میں مل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اونٹ کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے ساتھ کیا سروکار، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے اور لے جائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابو ذؤیب کے سوالات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات عطا فرمائے، پھر حضرت رویفہ نے عرض کی اور وہ اہل وفد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میرے گھر آ گئے۔ اس روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، آقا نے فرمایا کہ رویفہ مہمانوں کی ضیافت میں انہیں بھی استعمال کرو۔ بنو بلی کے لوگ ان میں سے اور دیگر کھجوروں میں سے کھاتے رہے۔ وہ 3 دن تک کہتے ہیں کہ میرے یہاں قیام پذیر رہے۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداعی سلام عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی، پھر وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، اب کچھ تفصیل بنو مرہ کے وفد کی ذکر کرتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں بنو مرہ کے 13 افراد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے سردار حارث بن عوف تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کا خاندان اور آپ کی قوم ہے، ہمارا تعلق بنو لوئی بن غالب سے ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اہل و عیال کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اسلحہ اور ان کے مابین جو اس کے ساتھ محبت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شہروں کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کی بخدا ہم قحط سالی کے شکار ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی کہ مولا ان پر ابر کرم نازل فرما۔ وہ کچھ دیر مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر رہے، پھر اپنے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداعی سلام عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ جبکہ حارث بن عوف کو 12 اوقیہ چاندی دے دو۔ پھر وہ اپنے شہر واپس لوٹ گئے۔ انہیں واپس جا کر دیکھا کہ وہاں بارش بہت برسی تھی۔ اپنی قوم سے اس بارش کے متعلق سوال کیا کہ تم پر باران رحمت کب نازل ہوئی؟ تو وہ وہی دن تھا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ابر رحمت کی دعا فرما رہے تھے۔ اس کے بعد وہ شہر سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی سال یمن سے قبیلہ خولان کا ایک وفد مدینہ طیبہ شرف باریابی کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ خولان کے وفد میں 10 افراد شامل تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بقیہ قوم کے ذمہ دار ہیں، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس آنے کے اشتیاق میں ہم نے اپنی سواریوں کو کمزور کر دیا ہے، ہم نے زمین کے نشیب و فراز کو رون ڈالا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ہم صرف آپ کی زیارت کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی
کہ جو تم نے میری طرف آنے کا ذکر کیا ہے تو تمہارے ہر اونٹ کے ہر قدم کے عوض تمہیں نیکی ملے گی۔ جو تم میری زیارت کی نیت سے آئے ہو تو جس نے بھی مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی وہ روز حشر میرے پڑوس میں ہوگا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولان کے مشہور بت کے حوالے سے پوچھا جس کا نام ام انس تھا۔ خولانی لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بت کی جگہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ دین متین عطا کر دیا ہے جسے لے کر آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ اب ہمارے صرف چند بوڑھے لوگ اور بوڑھیاں پرانے عقیدے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم واپس جا کر بت گرا دیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بت ام انس کا سب سے بڑا فتنہ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمیں سخت قحط سالی نے آ لیا تھا، یہاں تک کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پیسے جمع کیے، اس سے 100 بیل خریدے، پھر ایک ہی وقت سارے اس بت کے لیے قربان کر دیے۔ ہم نے ان کا گوشت درندوں کے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ ہم درندوں سے زیادہ اس کے محتاج تھے، ضرورت مند تھے۔ اسی وقت ہم پر بارش برسنے لگی، ہم نے سرسبز و شاداب گھاس دیکھی جو لوگوں کو چھپا رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ ام انس نے ہم پر انعام کیا ہے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے اموال، جانوروں اور کھیتوں میں سے جو کچھ اس بت کے لیے وقف کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم کھیتی کاشت کرتے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ بت کے لیے، دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دیتے۔ اگر بت کے حصے میں سے کچھ کھیتی برباد ہوا کر دیتی تو اللہ رب العزت کے حصے میں سے لے کر اسے ہم پورا کرتے۔ اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو بت کے حصے میں سے لے کر اس کمی کو پورا نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے اس قبیح حرکت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خولانی وفد نے عرض کی کہ جب ہم فیصلہ کرانے کے لیے اس بت کے پاس جایا کرتے تو وہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیاطین تھے جو تمہارے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اس وفد نے آپ سے دین کے فرائض سے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں وفائے عہد، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ روز حشر ظلم تہ در تہ تاریکیوں میں ظاہر ہوگا۔ چند ایام کے بعد ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداعی سلام عرض کیا۔ آپ نے انہیں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور وفد کے ہر فرد کو 12.5 اوقیہ چاندی بھی عطا فرمائی۔ یہ حضرات اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا سامان سفر کھولنے سے پہلے بت ام انس کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، بنو محارب کا 10 افراد کا وفد بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ ان میں حذیمہ بن سواد بھی تھے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام کے لیے حج کے ایام میں متفرق قبائل کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس قبیلے نے سب سے زیادہ درست اور سخت جواب دیا تھا، اور اس کا پتہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینے آنے والے بنو محارب کے وفد کے پاس ایک روز
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر سے نماز عصر تک تشریف فرما رہے۔ اس دوران آپ نے ایک شخص کو بغور دیکھا اور فرمایا میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی بخدا حضور آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں نے مکے میں آپ کے ساتھ فحش کلامی کی تھی، عکاظ کے میلے میں آپ سے سخت لہجے میں بات چیت بھی میں نے کی تھی۔ آپ اس وقت مختلف قبائل کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد آیا۔ تو اس شخص نے عرض کی اس روز میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا لہجہ مجھ سے زیادہ سخت تھا اور مجھ سے زیادہ اسلام کا مخالف تھا۔ میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو مجھے آپ کی خدمت میں لے آیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی تصدیق کی، لیکن اس وقت کے میرے سارے ساتھی اپنے باطل دین پر ہی مر چکے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدایت دل رب تعالیٰ کے دست تصرف میں ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اسلام پہلے کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر وفود کی طرح اس وفد کو بھی انعامات سے نوازا اور پھر یہ لوگ بھی واپس اپنے قوم کی طرف چلے گئے۔ ناظرین کرام، صدا یمن کے عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ 10ویں سنہ ہجری میں صدا کے 15 افراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 400 مجاہدین کا لشکر تیار فرمایا، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور آپ نے انہیں سفید اور سیاہ پرچم عطا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ یمن کے اس علاقے میں لشکر کشی کریں جس جگہ صدا کا قبیلہ آباد ہے۔ اس قبیلے کا ایک مسلمان فرد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، اور اسے اس لشکر کشی کا علم ہوا تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو وفد کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست منظور کرتے ہوئے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ جانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد وہ صدائی صحابی اپنے قوم کے پاس واپس چلے گئے اور حسب وعدہ وفد کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ انہیں میرے یہاں قیام کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو پھر یہ وفد ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہرا، انہوں نے انہیں عطیار اور نوازشات عطا کیں، انہیں پوشاکیں زیب تن کرائیں، پھر انہیں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور عرض کی کہ ہماری اس قوم کے ہم ذمہ دار ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر یہ حضرات اپنی قوم میں واپس گئے اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنے لگے۔ حجۃ الوداع میں اس قبیلے کے 100 افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور وہ عظیم شخصیت جس نے لشکر لوٹانے اور اپنی قوم کا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، وہ حضرت زیاد بن حارث الصدائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے صدا کے بھائی، تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بلکہ یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ دوسری روایت کے مطابق انہوں نے عرض کی کہ بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کا امیر نہ بنا دوں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ،
ان کے صدقات میں سے بھی میرے لیے حکم لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مکتوب میرے لیے لکھوایا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک سفر میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل تھا۔ میں ایک قوی شخص تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے جانور کی رکاب تھامنے کا شرف مجھے حاصل تھا۔ صحابہ کرام الگ الگ گروہوں میں رواں دواں تھے۔ وقت سحر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدا کے بھائی اذان دو۔ میں نے اپنی سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے اذان دی۔ ہمارا سفر جاری رہا یہاں تک کہ ہم ایک جگہ خیمہ زن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو فرمایا صدا کے بھائی کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میرے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، وہ پانی تھوڑا ہے، ممکن ہے آپ کے لیے کافی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لاؤ۔ میں نے وہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ نے فرمایا وہ پانی انڈیل دو۔ میں نے پانی بڑے پیالے میں انڈیل دیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ دست اقدس اس پانی میں رکھ دیا۔ مجھے آپ کی ہر 2 انگلیوں کے مابین سے پانی اچھلتا ہوا نظر آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدا کے بھائی اگر مجھے رب تعالیٰ سے حیا نہ آتی تو ہم پانی پیتے رہتے پلاتے رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں اعلان کر دو کہ جسے پانی کی ضرورت ہو وہ پانی لے جائے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اقامت کہنے لگے۔ حضور نے فرمایا صدا کہ اس بھائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ پھر میں نے ہی اقامت کہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے عامل کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ ہم سے ہر وہ چیز لینا چاہتا ہے جو ہمارے اور اس کے مابین زمانہ جاہلیت میں تھی۔ حضور نے فرمایا مسلمان شخص کی ایسی امارت میں کوئی بھلائی نہیں۔ ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے صدقہ عطا فرمائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صدقے کی تقسیم کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کے سپرد نہیں کی بلکہ اس کے 8 جز بنا دیے ہیں۔ اگر تمہارا حصہ بنتا ہوگا تو میں تمہیں وہ حصہ دوں گا، اگر تو اس سے مستغنی ہوا تو پھر یہ سر کا درد اور پیٹ کی بیماری ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کے اس شخص کے متعلق مجھے بتاؤ جسے میں عامل مقرر کروں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان میں سے ایک شخص کے متعلق عرض کی تو آپ نے اسے عامل بنا دیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک کنواں ہے، موسم سرما میں تو ہمیں اس کا پانی کافی مل جاتا ہے، البتہ جب موسم گرما آتا ہے تو وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہمیں دشمن سے بھی خطرہ ہے۔ ہمارے کنویں کے متعلق رب تعالیٰ سے دعا عرض کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 7 سنگریزے لا کر دو۔ میں نے 7 کنکریاں پیش کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دست اقدس میں پھیرا اور پھر مجھے تھما دیں۔ فرمایا جب اس کنویں پر پہنچو تو اس میں ایک ایک کر کے گراتے جانا اور بسم اللہ پڑھتے جانا۔ میں نے اسی طرح کیا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج تک ہمیں اس کنویں کی تہ معلوم ہی نہیں ہو سکی۔ ناظرین کرام یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب تذکرہ کرتے ہیں غسان کے وفد کی
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریابی کا۔ غسان ایک چشمے کا نام تھا جہاں ازدو قوم آباد تھی اور وہ اسی چشمے کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ بنو حنیفہ انہی میں سے تھے اور دوسرے قول کے مطابق اس قبیلے کا نام ہی غسان تھا۔ اس قبیلے کے 3 افراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ ہماری قوم ہماری پیروی کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ لوگ اپنی سلطنت کی بقا اور قیصر کا قرب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عنایات خسروانہ سے نوازا اور وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ آئے۔ جب یہ تینوں حضرات اپنی قوم کے پاس پہنچے تو اسے دعوت اسلام دی، جسے اس نے قبول نہیں کیا، جس پر مسلمان ہونے والوں نے مصلحتاً اپنا اسلام چھپا لیا تھا۔ ناظرین کرام، اہل عرب کے 3 گروہ سلامان کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے: ازدقا گروہ، طئی کا گروہ اور قضاء کا گروہ۔ 10 سنہ ہجری میں سلامان کے 7 افراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت خبیب بن عمرو السلامانی بھی تھے۔ انہوں نے دولت اسلام حاصل کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسجد نبوی سے باہر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ہم نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا اور پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے؟ ہم نے عرض کی سلامان سے۔ پھر بتایا کہ ہم آپ کی خدمت میں بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنی پیچھے رہ جانے والی باقی قوم کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنے غلام حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں فرمایا کہ انہیں ٹھہراؤ۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ظہر اور نماز عصر پڑھی اور اپنے علاقے میں قحط سالی کے تعلق سے عرض کیا۔ حضور نے یہ دعا مانگی، مولا ان کے علاقے میں ابر کرم برسا دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے دست مبارک مزید بلند فرمائیے تاکہ زیادہ اور بابرکت بارش نازل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنے دست اقدس بلند فرما دیے۔ ہم نے مدینہ طیبہ میں 3 روز قیام کیا، پھر آپ کو الوداعی سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انعامات دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 5 اوقیہ چاندی عطا کی۔ پھر معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت برکتوں والا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وطن لوٹ آئے اور ہم نے پایا کہ وہاں اسی روز ابر کرم برسا تھا جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ بنو ابس کے 3 افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے قراء حضرات ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جس نے ہجرت نہ کی ہو۔ ہمارے اموال اور جانور ہیں، ہماری معیشت کا انحصار انہی پر ہے۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جسے ہجرت جس نے نہ کی ہو تو ہم انہیں بیچ دیتے ہیں اور ہجرت کر کے ہمارا آخری فرد بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ ذات باری تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور قبیلہ مزینہ جو عمرو بن ادبن کی بیوی کی طرف منسوب ہوا کرتا تھا، امام بہقی نے حضرت نعمان سے روایت کیا ہے کہ ہمارا 400 افراد پر مشتمل وفد بارگاہ رسالت مآب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और एक और रिवायत के मुताबिक उनमें बनु जुहैना के भी बाज़ अफराद शामिल थे। जब हमने वापस जाने का इरादा किया तो हम में से बाज़ अफराद ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमें कुछ अता फ़रमाइए जिसे हम बतौर ज़ादे राह इस्तेमाल कर सकें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया कि उमर, इन्हें ज़ादे राह दो। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे पास तो थोड़ी सी खजूरें हैं जो उस कौम के लिए नाकाफ़ी होंगी, कुछ और तो है नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराते हुए फ़रमाया कि जाओ और इन्हें ज़ादे राह दो। हज़रत उमर फ़ारूक फ़रमाते हैं कि जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ खजूरों का ढेर ऐसे लगा हुआ था गोया कि वहाँ खाकस्तरी रंग का ऊँट बैठा हो, यानी बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उस कौम ने बक़दर हाजत खजूरें ले लीं। हज़रत नोमान बयान करते हैं कि मैं सबसे आखिर में उस कमरे से निकला। मैंने उस ढेर की तरफ देखा तो मुझे वहाँ एक खजूर की कमी भी महसूस नहीं हुई। जितना बड़ा ढेर था उतना ही ढेर लगा हुआ था। ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि खजूरें अगरचे कलील थीं मगर वो बढ़ती ही रहीं, यहाँ तक कि उस कौम ने अपना ज़ादे राह भी ले लिया। खजूरें फिर भी बच गईं। और एक और रिवायत में है कि 400 अफराद ने उनमें से खजूरें लीं, उनमें फिर भी कमी नहीं आई। नाज़िरीन किराम, अशरी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौम थी और ये अशअर बिन अर्दत की तरफ मंसूब हुआ करते थे। और इनका एक वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और उनके साथ कुछ यमन के मकीन भी थे जिनका ताल्लुक़ मीर बिन सबा के साथ था। उनमें अयास बिन उमरा अजमेरी भी शामिल थे। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी खिदमत अक़दस में दीन सीखने के लिए आए हैं। इस वफ़द की आमद से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मजलिस में बैठकर फ़रमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसी कौम आ रही है जिनके दिल तुम्हारे दिलों से ज़्यादा नरम है। कुछ देर बाद अशरी लोग आ गए और वो ये शेर पढ़ रहे थे कि कल हम अपने महबूबों यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफ़ादार दोस्तों से मुलाक़ात कर लेंगे। इमाम अहमद ने हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे पास अहले यमन आ रहे हैं, गोया कि वो बादल हैं, वो अहले ज़मीन में से बेहतरीन हैं। एक अंसारी साहबी ने अर्ज़ की कि सिवाय हमारे, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ामोश रहे। उन्होंने दोबारा अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, सिवाय हमारे, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ख़ामोशी इख्तियार फरमाई। उन्होंने तीसरी बार अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, सिवाय हमारे, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ, सिवाय तुम्हारे। जब उस फ़रखंदा फ़ाल वफ़द ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात की सआदत हासिल की तो फ़ौरन इस्लाम ले आए और आपकी बैत से मुशर्रफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अशरी उस थैली की मानंद है जिसमें मुश्क हो, यानी खुशबू ही खुशबू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मदीने में अहले यमन आए हैं, वो दिल के एतबार से सबसे नरम है, ईमान भी यमनियों का है, हिकमत भी यमनियों की है, बकरियां पालने वालों में तमानियत होती है, ऊँट पालने वालों में फ़ख्र और तकब्बर होता है, उनका मस्कन मशरिक़ की समत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को अहले यमन की तरफ मंसूब फरमाया। इमाम बज़्ज़ार के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फ़रमाया कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में ही मौजूद थे। आपने फ़रमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नुसरत और फ़तह आ गई, अहले यमन आ गए, उनके दिल पाकीज़ा हैं, उनकी इताअत
عمدہ ہے ایمان بھی یمنیوں کا اور حکمت بھی یمنیوں کی۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اہل نجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے درست نہیں کہا، بلکہ وہ اہل یمن ہے، ایمان یمنیوں کا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ بنو تمیم تمہیں بشارت ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں بشارت تو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ مال بھی عطا کیجئے۔ یہ سن کر آپ کے چہرے انور کا رنگ ناپسندیدگی کے باعث متغیر ہوا۔ پھر اہل یمن کا وفد آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ بشارت قبول کر لو۔ بنو تمیم نے تو اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اسے بسر و چشم قبول کر لیا ہے، ہم آپ کی خدمت اقدس میں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے کائنات کی تخلیق کے آغاز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت صرف اللہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے الذکر یعنی قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، 10ویں سنہ ہجری کا ذکر اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل مزید گفتگو کے لیے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔